आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जो मैंने कल एक आर्टिकल में पढ़ी और मुझे पढ़ के बहुत हैरत हुई कि शुक्रगुजारी कैसे आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है, कैसे आपकी ज़िंदगी में सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली कैसे बेनिफिट करती है आपकी ज़िंदगी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेटिट्यूड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप ज़बरदस्त होंगे और आपकी ज़िंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। 2-4 दिन पहले इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए। इस कदर हालात बिगड़े कि वहाँ पर ऑक्सीजन लोगों को मिल ही नहीं रही। हॉस्पिटल्स ने बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि हम अब दूसरे पेशेंट्स को या और पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। इंसान जो बचपन से लेके 60-70 साल की ज़िंदगी जो एवरेज लाइफ हम गुजार रहे हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है विदाउट एनी कॉस्ट, उसको हमने आज तक कभी कंसीडर ही नहीं किया। आप दुनिया के उन खुश नसीब इंसानों में से हैं। खाने की मेज़ पे बहुत सारे खाने होते हैं, तरह तरह की डिशेस अवेलेबल होती हैं आपके लिए, और हमने फिर भी कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। दुनिया में रोज़ 24 से 25 हज़ार लोग सिर्फ खाना ना होने की वजह से मर जाते हैं, लेकिन हमारे खाने की मेज़ पर काफ़ी सारी डिशेस अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी इतनी आसान ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि तारीख़ में आप पढ़ें, बड़े बड़े लोगों की तारीख़ के बारे में पढ़ें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितनी मुश्किल से गुजारा और वो कैसे बड़े इंसान बने। तो हमारी ज़िंदगी अगर उनके अगेंस्ट हम अपनी ज़िंदगी को उनके साथ कंपैरिजन करें तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है मुश्किल जो उनकी ज़िंदगियों में था। आप सहाबा की ज़िंदगी को देख लें, आप नबी पाक की ज़िंदगी को देख लें और अपनी ज़िंदगी को देख लें। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मेरे बंदे शुक्रगुजार हो जा। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कितनी बार ये जिक्र किया कि या मेरे बंदे तू कौन कौन सी मेरी नेमत को जुटलाएगा। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और ये किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, और ये जो लोग वीडियो देखेंगे या लोग जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। आपकी जॉब जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपका लाइफस्टाइल जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके पेरेंट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपके दोस्त जिनसे आप तंग पड़े हुए हैं। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोगों की ऐसी ख्वाहिश हो कि काश मुझे ऐसी नौकरी मिल जाए जो आप कर रहे हैं, काश मुझे ऐसा लाइफस्टाइल मिल जाए जो आप जी रहे हैं, काश मुझे ऐसे माँ बाप मिल जाए जो आपके पास हैं, काश मुझे ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपके पास हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को अपनाएगा तो उसकी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ेंगे उसके। सबसे पहली चीज़ कि शुक्रगुजारी आपके लिए नए रिश्तों के रास्ते खोलती है। 2014 में एक रिसर्च की गई इमोशंस के नाम से, उसमें बताया गया कि शुक्रगुजारी कैसे आपके लिए नए रास्ते खोलती है नए रिश्तों के लिए। आप बैंक में जाते हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, आपका जब काम कंप्लीट हो जाता है तो आप उस बंदे को थैंक यू कहते हैं। अगर आप ना भी कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी पे, और ना आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको थैंक यू कहते हैं तो बहुत सारा फ़र्क पड़ता है उसकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी ज़िंदगी पे बहुत सारा असर पड़ता है। आप जब उसको थैंक यू कहते हैं तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ नोट होती है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपकी तरबियत एक पढ़े लिखे घराने में हुई है। दूसरी चीज़ कि जब जिस बंदे को आपने थैंक यू बोला है, जिस बंदे को आपने शुक्र अदा किया है, उसके ज़हन में एक अच्छी फीलिंग आई है कि मैंने आपको एक काम करके दिया है, आप मेरे काम से खुश हुए हैं, तो उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आई है। तो वो ये दोनों चीज़ें जो मिलती हैं तो क्या करती हैं कि नया रिलेशनशिप बनाती हैं। तो शुक्रगुजारी आपके अंदर एक नया रास्ता खोलती है कि कैसे आप लोगों से नए रिलेशनशिप बना सकते हैं, कैसे आप नए दोस्त बना सकते हैं। और इस ज़िंदगी में जहाँ पे हम हर टाइम हमारी मॉनेटरी टर्म्स में हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, तो वो सोचिए कि वहाँ पर आपको नए दोस्तों की कितनी ज़रूरत है। दोस्त नहीं तो कम से कम उन लोगों की कितनी ज़रूरत है जो आपकी साइड पे खड़े होंगे, जो आपकी साइड पे ले खड़े होंगे, या जो
آپ کے بارے میں ایک اچھا تاثر رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، سائنس اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ جو لوگ زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی زندگی کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ کوالٹی آف لائف ان اے سینس کہ وہ ہیلدی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ 2012 میں ایک ریسرچ کی گئی اور ایک آرٹیکل ایشو ہوا جس کا نام تھا پرسنالٹی اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز۔ اس ریسرچ کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، ایک تو ان کی طبیعت اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ رات کو شکر گزاری کرنے کے بغیر وہ سو نہیں سکتے۔ دوسری، جب آپ رات کو اپنے سارے مسائل کو جھاڑ کے پھر سوتے ہیں، ہمارا مذہب ہی یہی کہتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں اپنا دن گزار لیں تو شام کو اپنا مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ آج کے دن میں آپ نے کیا بہتر کیا، آج کے دن میں آپ نے کیا کیا نعمتیں انجوائے کی اللہ تعالیٰ کی، آج کے دن میں آپ نے کیا کیا برا کیا، آج کے دن میں آپ نے کیا کیا اچھا کیا۔ ان سب چیزوں کو جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں اور بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں آج نئے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت ساری نعمتوں کو کنسیڈر کریں گے، بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں گے اور شکر گزار ہوں گے۔ اور شکر گزاری ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنے جسم کو ہلکا فیل کریں گے، اپنی بہت ساری ٹینشنز کو ریلیز کریں گے، اپنے مسلز کو ریلیکس کریں گے۔ تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کو سکون ملے گا اور آپ کی باڈی جو ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ سپیس ملے گی۔ اس کی جو تکلیف ہے، جو آپ تکلیف دی جا رہے ہو اس کو، فضول قسم کی ناشکری کر کے چیزوں کو، وہ ختم ہوگی۔ تیسری چیز جو سب سے مین اور سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی شکر گزار انسان آپ کی زندگی میں آپ کو ملے گا تو اس میں آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا جو اس کا سائیکولوجیکل لیول ہے نا، جو اس کی سوچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کے، وہ بڑا دھیما ہوگا۔ اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا چیزوں کو پرسیو کرنے کا انداز، اس کا سٹریس کو مینیج کرنے کا انداز، وہ ہائپر نہیں ہوگا کسی بھی چیز کو لے کے، وہ اس کی دھیمی طبیعت ہوگی۔ وہ کیوں؟ سائنس تو یہی کہتی ہے کہ جو بندہ زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی اتنی ہمبل ہو جاتی ہے۔ ہمبل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک دھیما پن آتا ہے، آپ چیزوں کو بڑے آرام سکون سے سنتے ہیں، آپ کے اندر ایک نئی سینس پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو زیادہ سننا ہے۔ آپ لوگوں کو سنتے ہیں، لوگوں کی پرابلم سنتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا حل تو دیکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی شکر گزاری پیدا ہو رہی ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شکر آپ کے دماغ میں جس طرح آپ نے اس کو ٹرین کیا ہو برین کو، وہ اس طریقے سے چیزیں پرفارم کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کے پاس بیٹھا ہے اور آپ کی طبیعت اس طریقے سے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہے، اپنے مسائل شیئر کرتا ہے، اپنے فائنینشیل مسائل شیئر کرتا ہے، یا اپنے کوئی سوشل یا فیملی کے مسائل ہیں وہ شیئر کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس کے کیا ہوگا، آپ ان مسائل کو سنیں گے اور اپنے دماغ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز بتائے گا کہ یار اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے مسئلے چل رہے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا، وہاں پر اپنا گریٹیٹیوڈ شو کرنا، آپ کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے، جو آج کی دور میں ایموشنل انٹیلیجنس جس نے آئی کیو کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اس سے وہ بڑھتا ہے، آپ کا ایموشنل کوشنٹ بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ سے جتنا بھی کسی انسان کے اندر زیادہ شکر گزاری ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا ایموشنل کوشنٹ بڑا ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہوگا، اپنی زندگی میں زیادہ شکر گزاری کو زیادہ پریکٹس کرتا ہوگا، گریٹیٹیوڈ کو زیادہ پریکٹس کرتا ہوگا، تو ان کے اندر ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، وہ یہ کہ ان کا جو ایمپتھی کا لیول ہوگا یا ہمدردی کا لیول ہوگا ان کا، وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدرد ہوں گے۔ کیونکہ جب آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو سنتے ہیں، تو آٹو آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی تھی، شکر گزاری پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میرے ساتھ یہ زندگی میں یہ مسئلے نہیں آ رہے۔
آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ مسئلے ہوتے میری زندگی کتنی ڈسٹرب ہوتی. وہ کیا کرتی ہے چیز کہ وہ اگنیشن وہ چیز آپ کے اندر وہ پیدا کرتی ہے چیز کو کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کے پاس جائیں، ان کی مدد کریں، ان اے فائنینشیل ٹرم، ان اے سوشل ٹرم، ان اے سائیکولوجیکل ٹرم، کہ آپ لوگوں کی بات چیت سنیں، آپ لوگوں کی کچھ فائنینشلی ہیلپ کر دیں. وہ اس صرف شکر گزاری کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ایمپتھی کا لیول بڑھ جاتا ہے. حضرت عثمان کو اپنی وراثت میں سے 18 ملین ریال ملے. 18 ملین ریال کا مطلب ہے کہ اگر اس دور کے زمانے کو اس دور کے زمانے سے کمپیئر کیا جائے تو وہ ون آف دوز بلینئر پیپل جو آج کی دنیا میں جن کو بڑا ہم ایڈمائر کرتے ہیں، جن کی دولت کو ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہوتے. لیکن حضرت عثمان اپنی دولت کی وجہ سے کبھی بھی مشہور نہیں تھے. وہ اپنی ایمپتھی کی وجہ سے مشہور تھے، وہ اپنی حیا کی وجہ سے مشہور تھے. ان کے اندر شکر گزاری کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا. ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کی زندگیاں بہت زیادہ بری تھیں. بری ان اے سینس کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی سہولت نہیں تھی جو عام انسان آج ہم جس کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمارا غریب سے غریب بندہ بھی جس کو انجوائے کر رہے ہیں ان کے پاس بھی ایسی سہولیات نہیں تھی. لیکن جو ان کا شکر گزاری کا لیول تھا وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ اوپر تھا. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے اس چیز پہ ایمان ہو چکا ہوا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے پاس اگر سہولیات نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے نیچے بھی لوگ ہوں. اس چیز کو کنسیڈر کر لینا، مان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں مجھے رکھا ہوا ہے وہ حالات سب سے بہتر ہیں. اس سے بہتر میرے حالات ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے، لیکن میں اس حالات میں اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر گزار ہوں. میں تیری ہر نعمت کا بہت شکر گزار ہوں. آخری چیز اور پانچویں چیز، 2011 میں ایک ریسرچ کی گئی. اس آرٹیکل کا نام تھا اپلائیڈ سائیکالوجی میں ایک ریسرچ ہوئی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. 2011 میں یہ ریسرچ آرٹیکل جو پبلش ہوا اس میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر شکر گزاری کی عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کا جو نیند کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. ہائی ان اے سینس کہ ان کی جو نیند کا جو ڈوریشن ہوتا ہے وہ پراپر ہوتا ہے اور ان کا جو ڈیپ سلیپ کا ڈوریشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ آج کسی بھی سائنس کو اٹھا کے دیکھ لیں، نیند سے ریلیٹڈ کتنے آرٹیکلس آپ کو مل جائیں گے. گوگل پہ جائیں، آپ ریسرچ کریں تو ڈاکٹرز یہی بتاتے ہیں کہ جتنا آپ کا ڈیپ سلیپ کا لیول زیادہ ہوگا اتنی آپ کی صحت اچھی ہوگی. اگر آپ کی ڈیپ سلیپ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گہری نیند سوئے ہیں، آپ کے مسلس کو پراپرلی ٹائم ملا ہے ریسٹ کرنے کا. جب آپ کے مسلس پراپرلی ان کو ریسٹ ملا ہے، آپ کے دماغ کو ریسٹ ملا ہے تو کل کے لیے وہ اس کی بیٹری فل ہوگی 100%. کل کے لیے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں، اپنی پوری انرجی کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. وہ کیوں ہوتی ہے نیند؟ اس سے بہتر گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مجھے کون سی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آج کون سی مجھے مشکل سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کل کو کون سی بہتری رکھی ہوئی ہے. ہم سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، جو ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، ہم آگے چلتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ بہت سارے مسائل جو سائیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں، جو سٹریس کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کو پراپر نیند آتی ہے. یہ 5 چیزیں تھی سمپل سی کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے شکر گزار ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے شکر گزاری کو لا سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.